नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन शियअतिहि ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाला लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा ताबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिलयमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अताबुदून मा तनहितून वल्लाहु ख़लक़कुम व मा तामलून क़ालू इब्नु लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन व क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़ब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन व बश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन व बारकना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिही मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह साफ़ात की आयत है, आयत नंबर 83 से लेकर 113 तक, जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। और इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नुमायाँ किरदार के तौर पर पेश किया गया है। इस बात को समझने के लिए, चूँकि इसमें इसी सूरह मुबारका में बाकी रसूलों का भी ज़िक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, फिर बाकी रसूलों का ज़िक्र आया है। इसको समझने के लिए सूरह अनाम की जो आखिर में आयत आई हैं उनको ज़रा ज़हन में रख लें कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही गई है कि आप बता दीजिए, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, फरमा दीजिए कि मेरे रब ने मुझे सीधी राह की हिदायत कर दी है। ये वही सिरात मुस्तकीम है जिसे मैं और आप रोज़ाना नमाज में मांगते हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हुजूर से कहलवाया गया कि कह दीजिए मुझे रब ने सीधी राह की तरफ गामजन कर दिया है। हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, वो क्या है सिरात मुस्तकीम? खुद डिफ़ाइन किया अल्लाह ताला ने, दीनन क़ियामम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। ये दीन है, क़ियामन सीधा है, कोई उसमें पेचीदगी नहीं है, समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। ज़ाहिर है जो एक कम्प्लेक्स चीज़ हो उसे समझना मुश्किल होता है, और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसे समझना मुश्किल नहीं होता। तो ये क़ियामन का मतलब यहाँ पे ये है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उसमें कजी नहीं है, टेढ़ नहीं है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा है। दीन बहुत सादा सी बात है। दीनन क़ियामन मिल्लत इब्राहीम, उसका दूसरा नाम या उसका बदल वो ये है कि इब्राहीम का तरीका है। इब्राहीम का तरीका यहाँ पे क्यों कहा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इतनी अहमियत क्यों दी? अरब के अंदर उनकी ये हैसियत मुसल्लमा थी। देखें ना, वहाँ पे अगर नसारा हैं तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर यानी वो गैर मुतनाज़ा है उनके लिए। वहाँ पे अगर यहूद हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम गैर मुतनाज़ा है उनके लिए। और ये जो मुशरिकीन मक्का हैं ये भी कहते हैं हम इब्राहीम के तरीके पर हैं। तो उसमें अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर ये दावा कर रहे हैं कि दीन इब्राहीम पर मैं हूँ। ये जो है ना, मुझे मेरे रब ने सीधी राह की हिदायत दे दी है, ये दीन है, सीधा है, यही इब्राहीम का तरीका है। यानी जो मैं कह रहा हूँ ये इब्राहीम का तरीका है। ये नफ़ी हो रही है, जो नसारा इस वक्त दावा कर रहे हैं वो इब्राहीम के तरीके पर नहीं है, जो यहूद दावा कर रहे हैं वो इब्राहीम के तरीके पर नहीं है। अगर ये इतनी अहम बात है,
سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کا جو پہلا حصہ ہے، دونوں کا حصہ اول، وہ ان دو طبقات کی نفی پر مشتمل ہے کہ تم دین ابراہیم پر نہیں ہو، دین ابراہیم تو یہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ ہے۔ اور اس میں وہ ایک آیتی بات سمجھا دیتی ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ یہ تم نے نام کدھر سے رکھے ہیں؟ پہلے اسی سے تو سوچو نا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تم یہودی اور نصرانی ہو تو تم کدھر سے ابراہیم سے تمہارا کوئی تعلق بن گیا ہے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو مسلم تھے یکسو ہو کر۔ تو پہلے تو نام سیدھا کرو نا، یہ تم نے ڈائیورژن کی ہے نام سے، وہ مسلم تھے اور تم کوئی یہودی بن گئے ہو، کوئی تم نصارہ بن گئے ہو۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ قبلہ بھی ان کا یہی تھا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ تھا، وہ مکہ تھا، یہ تم نے جا کے یروشلم کیسے بنا لیا؟ تو اسی طرح دن بھی جمعہ تھا، مبارک دن جو تھا، یہ آپ کو جو ہے نا وہ سورہ نخل میں مل جائے گا کہ مبارک دن جمعہ ہی تھا۔ یہ اس میں اضافہ کیا ہے یہودیوں نے بھی اور نصرانیوں نے بھی، ایک نے ہفتہ رکھ لیا، دوسرے نے اتوار رکھ لیا۔ تو وہ کس اللہ ذالک، قربان گاہ بھی جو ہے نا وہ بیت المقدس نہیں ہے، قربان گاہ جو ہے منی ہے۔ تو دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اور وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے 3 الفاظ میں دین کو ڈیفائن کیا گیا ہے، صراط مستقیم کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور تینوں کا مطلب الفاظ 3 ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ آپ دین کی امن کہیں یا ملت ابراہیم کہیں یا اسے سلبی انداز میں کہیں کہ وہ مشرک نہیں تھا، بات ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دین کوئی ایسی، کم از کم یہ والا دین جو سمجھا رہا ہے قرآن مجید، یہ کوئی پیچیدہ شے نہیں ہے، یہ کوئی جلیبی نہیں ہے، بلکہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی چیزیں۔ اور پھر آگے جا کے اسی رکوع میں آگے جا کے مطلب یہ کیا ہے صراط مستقیم، اس کو کھول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سادگی کیا ہے اس میں؟ یعنی کیا سمپل چیز کون سی ہے؟ ایک ہی نسخہ ہے، یہ دین ابراہیم یا ملت ابراہیم یہ ہے کہ جیسے نماز اور روزہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ایسے ہی جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے، سمپل۔ یہ ہے دین ابراہیم، یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے دینن کی امن، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ بات آپ سمجھ لیں تو وہ بات سمجھ میں آئے گی جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ تو آپ شریعتوں کو اگر دین سمجھ لیں تو وہ تو پھر اختلاف ہو گیا دین میں، موسیٰ علیہ السلام کا دین اور ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ہو جائے گا۔ تو دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیشہ سے ایک ہی چلا آیا ہے، البتہ قوانین میں اختلاف ہے۔ اور اب ظاہر نماز پڑھنے کا طریقہ دین موسوی میں اور ہے اور دین محمدی، شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں اور ہے، نماز ایک جیسی نہیں ہے دونوں کی، روزوں میں فرق ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، دین ہمیشہ ایک ہے اور دین بہت سادہ ہے، اور دین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں بعض صوفیاء نے جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کی مزید تشریح کی ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی بہت مشہور ہے ہمارے ہاں، آپ کو معلوم ہے، ان کو ہمارا بہت بڑا طبقہ پیرانے پیر کہتے ہیں، یعنی تمام پیروں کے وہ پیر ہیں گویا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، جیسے حضرت لقمان کی وصیتوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، تو انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ اصل میں اس لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے۔ تو انہوں نے بیٹے کو کہا لا الہ الا اللہ، اب یعنی یہاں یعنی کے لفظ کا ہم اضافہ کر لیں، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ انسان کا مطلوب اور مقصود اللہ ہو جائے، کوئی دوسرا نہ رہے، یعنی سب سے جو ہوتا ہے نا ایک سمم بونم یا کہیں یا ہائر جو آپ کا آئیڈیل ہے، ہر شے اس کے نیچے آ جائے، وہ سب سے اوپر چلا جائے۔ اسی کا دوسرا مطلب جو آپ کو، جو سب کو اونچا جسے بٹھائیں گے آئیڈیل بنا کے، اسی سے سب سے زیادہ محبت بھی کریں گے، وہی آپ کا مطلوب و مقصود بنے گا۔ تو گویا آپ کا مطلوب بھی اللہ ہو جائے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں، ہر شے سے بلند و بالا وہ ہو جائے، مقصود جس کا آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا، جس منزل بلند تک آپ نے پہنچنے کا ارادہ کیا، وہ بھی اللہ ہو جائے، آپ کی محبت کی چوٹی بھی اللہ ہی بن جائے، سب سے اوپر وہ فائز ہو محبتوں کے ٹری کے اوپر، ٹاپ آف دا ٹری وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر، یہ بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں،
یہ انڈیا نے حملہ کیا، یہ چین نے مدد کی، یہ بہت کچھ ہوتا ہے، ماں باپ نے پالا، ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک بات بندہ مومن کے دل میں پکی ٹھکی بیٹھی ہوئی ہو کہ حقیقت کے اعتبار سے فاعل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اسباب کی سطح پر آپ اگر اس کا تقابل کریں گے، ویسے تو دیکھیں گے کتنی بڑی حقیقت ہے، میں آپ کو گولی ماروں تو کتنی بڑی حقیقت ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ وہ ایک دوسری سطح سے یوں کہنے ایک اور دوربین لگا کے دیکھیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ یہ فاعل حقیقت میں جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی وہ اللہ ہے، ولا مؤثرہ، نہ کسی میں تاثیر ہے۔ اب وہ ہر قسم کی مطلب جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں ان میں پھر کوئی تاثیر نہیں رہی، جو دوائیں ہم کھاتے ہیں ان میں کوئی تاثیر نہیں رہی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو لقمہ انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اس سے پہلے اللہ سے اذن طلب کرتا ہے۔ اس نے تو غذا کے طور پر کھایا ہے، لیکن میں اس کے لیے غذا بنوں یا زہر بنوں، تو جو اللہ اسے حکم دیتا ہے وہ بنتا ہے۔ اب فوڈ پوائزننگ تو عام سی چیز ہو گئی نا، تو وہی کھانا جو غذا بننا ہوتا ہے کبھی کبھی زہر بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جو لا الہ کے مفہوم میں اہل نظر نے سمجھی اور لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ آیات پڑھیں گے نا تو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی، وہ یعنی یہ اسی کی تشریح ہے جو ابھی میں نے مضمون آپ کے سامنے کھول دیا، اس کو اللہ نے مزید کھول کر اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر دیا۔ دین اگر یہی ہے تو سمجھ لیں اسی پر حضرت نوح علیہ السلام تھے، یہی ہے تو آپ سمجھ لیں اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ وہ ذرا سورہ شورى کی آیت ذہن میں لے آئیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ تو یہاں پہ بات کیا آئی کہ یہ آیات ہم پڑھیں، ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن اس میں سمجھ لیجئے یہ پورا طبقہ مراد ہے جو انبیاء کا، رسولوں کا طبقہ ہے، پلس جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ ان کا بھی دین یہی ہے، جو لیکن کردار صرف ایک زیر بحث ہے، تو وہ اس صرف ایک کردار کو نہ دیکھیں، وہ گویا سب کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ چلیں اب یہ ہم پڑھتے ہیں، چونکہ پیچھے ذکر ابراہیم آیا تھا نوح علیہ السلام کا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوح علیہ السلام بھی اسی رستے پر تھے، لہٰذا اب یہ الفاظ نوٹ کریں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس یہ شیعہ لفظ ہے نا ہمارے یہاں، یہ گروہ کو کہتے ہیں، یہاں آپ مسلک کر لیں، اسی کے مسلک پر ابراہیم بھی تھے، کس کے؟ نوح علیہ السلام کے مسلک پر۔ زمانی فصل کتنا ہے؟ نوح علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ایک امت اٹھی ہے، عروج پایا ہے قوم عاد نے، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے دعوت و تبلیغ کتنا عرصہ کی ہے، پھر وہ پوری قوم ہلاک ہوئی ہے، اس کے بعد ایک اور قوم اٹھی ہے جسے عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور اسے قوم سمود بھی کہتے ہیں، پھر انہوں نے عروج پایا ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصہ دعوت و تبلیغ کی، پھر وہ قوم ہلاک ہوئی، جو باقی بچے ان کی نسل میں 1000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کم از کم 3000 سال کا فصل ہے جو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہے، اور لیکن قرآن کہتا ہے یہ انہی کے شیعہ میں سے تھے، انہی کے گروہ میں سے تھے، کیوں؟ دین ایک ہے۔ آگے چلیں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آیا سالم دل لے کر، قلب سلیم، سالم دل، سالم دل یعنی اس کو کوئی داغ دبا نہیں لگا تھا، ڈیمیج نہیں ہوا تھا، جیسا وہ بنایا گیا تھا ویسا ہی تھا۔ سلیم کا تو یہی مطلب ہوا نا، جیسے اللہ نے اسے بنایا تھا وہ ویسا ہی تھا۔ اب اسے سمجھ لیجئے کیا چیز ہے، جیسے ہمارے پاس کوئی جو ہے نا، ہم نے نئی گاڑی خریدی ہے اور 5 سال کے ہم بعد بیچتے ہیں، جی جینین ہے، اس کو کوئی جو ہے نا کوئی وہ رنگ نہیں تبدیل ہوا ہے، کوئی شے نہیں بدلی ہے، جو کی توں ہے جیسے لی تھی، تو ہم کہتے ہیں گاڑی سالم، صحیح سالم ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یہ دل کا معاملہ ہے کہ اس پر بھی گناہوں سے داغ دبے پڑ جاتے ہیں، تو وہ دل کے جو گناہوں سے پاک رہا ہو، وہ کریکٹر، اس کا دل صاف ستھرا جیسے وہ بنا تھا ویسے رہتے ہیں۔ اچھا بنا کیسے تھا؟ بنا تھا جی یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی وہی فطرت رکھی ہے، وہی بناوٹ رکھی ہے، وہی پروگرامنگ رکھی ہے، کہہ لیں چلیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی عادات ہیں اسی پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے،
پھر آگے ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں اسے یہودی نصرانی یا کچھ بنا دیتے ہیں، وہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ اس میں اضافہ کر لیں، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا ماحول ہے، اس کا سرکمسٹانسز ہیں جو اسے کوئی جو ہے نا دہریہ بنا دیتے ہیں، ملحد بنا دیتے ہیں، پرورٹ کر دیتے ہیں، اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ تو پیدا ہوتا ہے اس فطرت پر کہ جس کے اندر یہ معرفت بھی ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، لا مطلوبہ الا اللہ، یہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی معرفت، پہچان، محبت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو سلیم کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے اس حال پر جس پر پیدا ہوا اس پر برقرار ہے، اس کے اپنے کردار نے یا ماحول کے اثرات نے اس کی فطرت کو بگاڑا نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے مضمون کہ یہ جو ہے نا ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تستوى كما يستوى الحديد اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اسے پانی لگ جائے، اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اور ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ سن رکھو کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہے گا پورا جسم صحیح رہے گا، اور وہ اگر بگڑ جائے گا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور سن رکھو کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ تو گویا جس دل کا سلیم ہونے کا مطلب جس پر وہ بنا ہے اس پر اس کا برقرار ہونا، اور دل کے بگڑ جانے کا مطلب پرورٹ ہو جانا یا وہ کرپٹ ہو جانا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی پروگرام آپ نے انسٹال کیا تھا تو وہ کرپٹ ہو گیا، تو اس طرح گویا وہ فنکشن ڈی فنکشنڈ ہو گیا، وہ تو یہ گویا وہ کرپٹ ہو گیا۔ دھڑکنے والا کام کرتا رہے گا، وہ جیسا تیسا بھی دل وہ دھڑکے گا تو صحیح، لیکن یہاں جس شے کو دل کہا گیا ہے وہ اصل میں جو انسان کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ، وہ جو میں نے شروع میں آپ کو کلمات سنائے تھے، وہ چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، تو اس سے محروم ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئے سالم دل لے کر، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، کوئی پرورجن نہیں ہوئی تھی، وہ جوں کا توں اپنے حال پر قائم تھا۔ یہ پہلی بات ہے۔ یہ اگر یہ بات آپ سمجھ لیں نا تو بہت سی جگہوں پہ جہاں یہ قصے آتے ہیں نا انبیاء کے، خاص طور پہ رسولوں کے، تو اس میں جب آتا ہے کہ وہ ایک نور پر تھے اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ایک رحمت پر تھے، اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر تھے، تو ان کے رب نے ان کے پاس ایک اور ہدایت بھیج دی، یا جسے کہا نورن علی نور، تو یہ قلب سلیم اندر کا نور ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے وہ باہر کا نور ہو گیا، تو یہ نورن علی نور ہو گیا، یا ایک رحمت پہلے سے اسے حاصل ہے اور اوپر سے دوسری رحمت آ گئی۔ اسے ایک اور انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں کوئی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، ویژن کے لیے دو روشنیاں درکار ہوتی ہیں، خارج میں بلب کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو، دوسری آنکھوں میں روشنی ہو، ایک بھی نہ ہو تو وہ شے نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح وہ حقائق جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، ان کو تصور میں لانے کے لیے یہ دو بصیرتیں کہہ رہے ہیں، روشنی تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، وہ درکار ہوتی ہیں۔ ایک دل اپنی اصل حال پر قائم ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے وہ نور ہدایت پیغمبر کے ذریعے سے آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اس کا ویژن جو ہے نا وہ روشن کر دیتی ہے۔ اس لیے اقبال نے وہ بات کہی کہ گما آباد ہستی میں یقیں مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رابانی۔ یہ ایمان وہ روشنی دیتا ہے جس سے ویژن میں کلیئرٹی آتی ہے۔ تو وہ آئے قلب سلیم کے ساتھ، اذ قال لابیہ و قومہ، جب انہوں نے، اب دیکھیں وہ ویژن کے ساتھ آئے، بات سمجھ گئے۔ اس میں سورہ انعام کا وہ پورا مضمون ابھی یہاں نہیں بیان ہوا، لیکن وہ آپ انڈرسٹوڈ سمجھیں۔ وہ کون سا؟ انہوں نے قوم کے سامنے رکھا، یہ سورج ہے، یہ تارا ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ رب ہے، یہ نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، میرا آئیڈیل تو اس سے بلند ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں، وہ تو ڈوبنے والا نہیں ہونا چاہیے، یہ اندر میرا کچھ چیز ہے نا جو کہتی ہے میرا آئیڈیل اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس قلب سلیم کی وہ تشریح ہے جو ساری وہاں پہ کی گئی ہے۔ تو اب جب وہ سمجھے یار یہ قوم غلط رخ پہ جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ تو نہیں کہ میں جا کے غار میں بیٹھ جاؤں، یہ قوم بیکار ہے اس کے ساتھ میں نہیں، اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اس کے ساتھ گفتگو میں انہیں شریک کیا کہ کوئی سمجھ سکتا ہو تو سمجھے۔ اس لیے یہ سوال اٹھایا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، یہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا خود اپنے پاس سے گھڑ کر معبود ان کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کی ٹھان کے بیٹھے ہوئے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، وہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے بالکل ناواقف وہ بھی نہیں تھے، یہ انہوں نے چھوٹے معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے۔
تو انہوں نے کہا وہ جو تم جس کو بڑا مانتے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو تم کرتے ہو یہ اس کی گستاخی نہیں کرتے؟ اس کے حقوق کے اندر جو ہے نا وہ تم سرتابی کے مرتکب نہیں ہوتے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا اب یہ ایک سوال ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ساری قوم کے سامنے رکھا، یہ یقینی بات ہے کہ ساری قوم کا مسئلہ نہیں ہے، جو ان کے دوست احباب ہوں گے، جو قریب کی کمپنی ہے، یہ اس کے ساتھ ڈسکشن ہے۔ باقی جو انہوں نے پوری قوم کے ساتھ رکھا اس کے لیے ایک علیحدہ انتظام کرنا پڑا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی یہ بات سمجھنے کے لیے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا کہ آپ نے دعوت دینی ہے تو پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیا، اس کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اپنے گھر میں سارے رشتہ دار بلائے، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم تھا، اس پر عمل کیا اور کھانا کھلا کے ان کے سامنے بات رکھی، ایک دفعہ رکھی، دوسری دفعہ رکھی۔ اس کے بعد حکم ملا کہ اب لوگوں کو خبردار قم فانذر، اب سب کو خبردار کرنا ہے۔ اس کے لیے دوسری ترتیب اختیار کی، کھانا کھلانے کی نہیں کی۔ جو وہاں پہ مروج طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بہت بڑی اطلاع دینی ہو، کوئی خبردار کرنا ہو، کوئی کسی قوم نے حملہ کر دیا ہے تو وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے، ایک پہاڑی تھی، مخصوص جگہ تھی، وہاں پہ چلے جاتے اور وہاں جا کے کپڑے اتار دیتے اور ایک نعرہ لگاتے زور سے، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ جس کے کان میں یہ آواز پڑتی، باہر نکل کے دیکھتا سامنے کوئی آدمی جو ہے نا بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی بہت، وہ جسے آج کہتے ہیں بریکنگ نیوز، تو کوئی اس طرح کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے، تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ اب ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پہاڑی پہ چڑھے، انہی کے سامنے صرف کپڑے نہیں اتارے، نعرہ بھی وہی لگایا، اور جب لوگ آ گئے تو اب آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ یعنی سب سے پہلی بات ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، وہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے یہاں ایک طریقہ مروج تھا۔ وہاں کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جو پہلا واقعہ ہوا اس کے بعد تو وہ بھی ایک محدود حلقے کے اندر ہوا، وہ جو چاند کو دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو دوسری بات ہے یہ بھی ایک محدود اپنے گروپ میں، اپنے دوستوں میں، احباب میں، یہ اس کی بات ہے۔ اب انہوں نے ایک دعوت عام کا جو ہے نا وہ معاملہ کرنا ہے، وہ کیسے کریں؟ وہ ان کی اپنی ایجاد ہے، وہ ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو انہوں نے ایک نگاہ ڈالی آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف۔ فقال انی سقیم، تو کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں یا میں بیمار ہوں، دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ سکم ہوتا ہے نا کسی میں نقص ہونا، کمی ہونا، اسی سے سقیم بنا ہے، تو یعنی میری صحت میں سکم ہو گیا ہے، میری صحت بگڑی ہوئی ہے۔ اب اس پہ خیر لوگوں نے پوری عمارتیں کھڑی کی ہیں، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ وہ اس طرح کے تو بیمار نہیں تھے کہ نہ جا سکیں، لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی بہت بیماری تو ہر وقت ہر بندے کو ہوتی ہی ہے۔ کبھی تھوڑا کوئی وہ پھارا ہو گیا، کوئی سر میں درد ہو گیا، کوئی ہلکا پھلکا ٹیمپریچر ہو گیا، تو یہ مطلب آدمی اس کی بنیاد پر یہ کہے کہ میں بیمار ہوں تو یہ کم از کم الفاظ کی حد تک تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ کہ دوسرا اسے دھوکہ کھا رہا ہے تو اس پہ اسے اصل میں کہتے ہیں توریا کرنا۔ ایک ہوتا ہے، اب یہ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، وہ حرام ہے۔ اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بولا تو سچ ہے لیکن سننے والے کو مغالطہ لگ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسے مغالطہ لگ گیا، آپ اسے کلیئر نہیں کر رہے، تو اس کی یہ توریا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جڑتی ہوئی ایک شے اور ہے جسے تقیہ کہتے ہیں، وہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے قرآن مجید میں، کہ اگر آپ کو کوئی خوف، جان کا خوف ہو تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا ہمارے یہاں ایک مسلک نے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی بھی چھپانے کے لیے یا اپنی مسلک چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ ذرا تھوڑی چیز اور آگے چلی گئی، وہ ایک بالکل دوسری بات ہو گئی، اس کو ہمارے سنی علماء نے نہیں تسلیم کیا ہے، لیکن توریہ کو سنی علماء تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا۔ آپ یہ بدر کے موقع پہ نا آپ جائزہ لے رہے تھے، تو ایک وہاں پہ کوئی اجنبی ملا آپ کو، تو اس سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اب حضور اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے تھے میں کہاں سے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا من الماء، تو وہ اس نے سمجھا کوئی بستی ہوگی شاید۔ تو اب دیکھیں حضور نے غلط تو نہیں کہا، ہر شے اللہ نے پانی سے بنائی، حضور نے ادھر ڈائیورٹ کر کے وہ بات کہہ دی، وہ سمجھا یہ کہ یہ کسی بستی سے آئے ہیں۔ اس حد تک گنجائش جو ہے نا وہ رکھی گئی ہے، لیکن یہ بھی یعنی اس کی عادت بنا لینا، دوستوں کو دھوکہ دینا جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، جس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کہیں اسٹریٹجی کوئی آپ نے چھپانا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہاں چونکہ ایک ان کا بڑا مقصد تھا جس کے لیے، اور دین کا مقصد تھا، اپنا ذات کا مقصد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ ایک توریے والا انداز اختیار کر لیا۔ انی سقیم،
اچھا یہ میرا اندازہ یہ ہے، یہ کم از کم اس چاند وال دیکھنا اور سورج دیکھنا اس واقعے کے کم از کم 1 سال بعد کے واقعہ ہے، کیونکہ یہ ان کا ایک سال کے بعد ایک میلہ کہہ لیں یا عبادت کا دن کہہ لیں یا عید کا دن کہہ لیں، جو بھی ہوں وہ ہوتا تھا، جس میں وہ اپنا سارا باہر نکل جاتے تھے میدان میں اور وہاں جا کے ستارہ پرستی کرتے تھے۔ تو یہ پہلا واقعہ شاید اس موقع پر ہے۔ اب 1 سال کے بعد جب وہ دوبارہ ادھر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا پسند نہیں کیا، وہ پیچھے رکنا چاہتے تھے۔ اس رکنے کے لیے انہوں نے، جو ان کے دوست آئے تھے ان کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو جو انہیں لینے آئے تھے وہ ان سے مڑ کر چلے گئے، پیٹھ موڑ کر، یعنی انہیں چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ تو بیمار ہے تو وہ یہ تو نہیں جا سکتا، تو انہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب وہ چلے گئے، اب آپ سمجھیں کہ گویا بستی خالی ہو گئی، عبادت خانے کا محافظ بھی کوئی نہیں ہے، سب عبادت کرنے چلے گئے۔ تو فراغ الی آلہتہم، وہ جا کے گھس گئے ان کا جو معبد تھا، وہ عبادت خانہ، اس میں۔ اب وہ جو جانے سے پہلے انہوں نے جو بھی وہاں پہ اپنے چڑھاوے چڑھائے ہوں گے، کوئی حلوے پکا کے لایا ہوگا، کسی نے اور مٹھائی لائی ہوگی، وہ سارے رکھے ہوئے ہیں ان کے آگے۔ تو تنزن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا بتوں سے، فقال الا تاکلون، تو کیا بات ہے بھائی تم کھاتے نہیں؟ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور منہ میں پانی آتا ہے، تم کچھ نہیں کھا رہے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا یار، تم بولتے بھی نہیں ہو، چپ چاپ۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں بت بنے کھڑے ہو تو بولتے بھی نہیں ہو، لا تنطقون۔ یہ دو، یعنی یہ ایک طرح سے اتمام حجت ان کے اوپر بھی کیا۔ اور پھر آگے شروع ہو گیا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ٹوٹ پڑے ان پر دانے ہاتھ کی ضرب لگاتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طاقت سے ان پر جو ہے نا اپنا حملہ کر دیا۔ باقی منظر کشی یہاں پہ نہیں کی گئی، وہ یہ ہے کہ سب کو جو ہے نا توڑ پھوڑ دیا، ایک جو بڑا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، اور جس ہتھیار سے توڑے تھے نا، تیسا تھا یا جو بھی تھا، وہ بھی جو ہے نا اس کے کندھے کے پر رکھ دیا۔ آلہ قتل اور وہ جو بھی موجود ایک بڑا بت ہے اس کو چھوڑ کے باقی سب کو برابر کر دیا۔ اب آپ سوچیں جن کے وہ معبود تھے، جب وہ واپس آ کے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ وہ یعنی ہم اپنے دور کے اعتبار سے اگر کوئی انتباہ کریں نا، تو آپ یوں سمجھیں کہ جب 9/11 ہوا ہوگا تو پہلا فون جب گیا ہوگا وائٹ ہاؤس میں کہ جی یہ ہو گیا ہے، تو وہاں جو کھلبلی مچی ہوگی، تو اس پر ایک قیاس کر لیں، اس کو بلکہ ضرب دے لیں، اس سے زیادہ یہ ہوا ہوگا، کیونکہ بہرحال جو ہے نا وہ ٹوئن ٹاورز کے ساتھ کوئی عقیدت اور احترام کا رشتہ تو نہیں تھا، یہ تو مقدس جو ہے نا وہ چیزیں تھیں۔ تو کہا کہ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ آئے ان کی طرف بہت گھبرائے ہوئے۔ یہ گھبراہٹ اصل میں وہ تھی نا، ایک وہ جو کھلبلی مچی ہوئی تھی، اب کیا بنے گا۔ وہ ہمارے پشاور میں ایک میجر صاحب ہوتے ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے، بہت بزرگ ہو گئے، وہ کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ لاہور گیا نا، پشاور سے لاہور گیا، پہلی پوسٹنگ ہوئی، لاہور ایئرپورٹ پہ اترا، تو ایئرپورٹ کے جب میں نے مناظر دیکھے، اب آپ اگر پشاور اور لاہور کا کنٹراسٹ ذہن میں رکھیں تو کہتے ہیں جب میں نے منظر دیکھا میں نے سوچا قیامت آ رہی ہے۔ ظاہر وہاں ذرا کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، تو یہ وہ سارے ڈرے ہوئے اس لیے آئے کہ بھئی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ تو قیامت ہے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ۔ اچھا یہاں تشریح نہیں ہے، دوسرے مقام پر اس کی تشریح بھی، مزید تفصیل بھی ہے، قرآن مجید ہی میں ہے کہ جب یہ ہوا تو سب سے پہلے تو سوال اٹھا کہ یہ کام کیا کس نے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے فتن، اسے کہا جاتا ہے ابراہیم، یعنی اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کا ذکر کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ ان کی توہین کرتا تھا یا انہیں نہیں مانتا تھا، یہ بھی گویا گستاخی سمجھتے تھے، یوں کہنا سوء ادب سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ ان کا تذکرہ کرتا تھا، کوئی باتیں کیا کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا، جو بڑے لوگ تھے نا، اب ظاہر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی مجلس ہے وہ عام نوجوان ہوں گے، اور یہ ذرا بادشاہ لوگوں کا اب ذکر ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، حاضر کیا جائے۔ اب جب وہ حاضر ہوئے تو آگے جو کلام ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہ بیچ والا یہ منظر غیب تھا تو وہ میں نے چاہا وہ سین فٹ کر دوں، اور پھر اگلا جو سین آ رہا ہے وہ سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کالا تعبدون ما تنحتون، اچھا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو۔ یعنی یہ دیکھیں، اگر آپ کا قلب سلیم ہے تو یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوں کو بندہ اپنا خدا بنا لے۔
واللہ خلقکم وما تعملون. اب یہ دیکھیے لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر آ گیا ہے نہیں. اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا اس کا فاعل بھی اللہ ہے. اور یہ جو تم نے بنا رکھے ان کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے. حقیقت میں تو وہ ہے کہ جو مالک ہے اور خالق ہے. پھر یہاں سے ایک منظر غائب ہو جاتا ہے, وہ یہاں پہ نہیں آیا ہے. وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے پوچھا نا کہ یہ تم نے کیا ہے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو. حاذا اکبر, یہ بڑا ہے, اس سے پوچھو نا. اس نے کیا, ایک تو بڑا ہونے کی وجہ سے طاقتور ہے, اس نے کیا ہوگا. دوسرا اعلی قتل اس سے برآمد ہو رہا ہے, اس سے پوچھو. تو انہوں نے مڑ کے کہا ابراہیم تمہیں نہیں پتہ یہ نہیں بولتے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اف لکم وما تعبدون, میں تم سے بھی بیزار ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہوں. مطلب جو یہ بھی نہیں بتا سکتے یہ سارا کچھ ہوا کیا, ان کو تم اپنا کارساز مانتے ہو, ان کو حاجت روا سمجھتے ہو, مشکل کشا سمجھتے ہو. اف لکم, میں بیزار ہوں تم سے, تنگ آ گیا ہوں تم سے. تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ تم ہی ظالم ہو. اندر سے گواہی آ گئی کہ ابراہیم سچا ہے, تم ظالم ہو. اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے منہ پہ اوندے ہو گئے. وہ نقصو, وہ اوندے ہو گئے. کیوں ہو گئے اوندے؟ سمجھ تو آ گئی کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے. اوندے ہونے کی وجہ سے یہ تھی کہ پورا نظام ان بتوں پر کھڑا ہے. یہ بادشاہ کی تکریم جو ہوتی ہے اس کو یہ جو حیثیت حاصل ہے, پورا سیاسی نظام ان پر کھڑا ہے, معاشی نظام, یہ سارے عوام لا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. بت تو نہیں کھاتے, ہم کھاتے ہیں. وہ سارا ڈہ جائے گا. لہذا ابراہیم کی بات ماننا ان مفادات کی وجہ سے ممکن نہیں. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں, نبی کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. وما علینا الا البلاغ المبین. پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آ جانا, ایک دفعہ سمجھ آ جائے. جب تک سمجھ نہیں آئی نبی کا کام جاری ہے. جو ہی یہ والی سمجھ آ گئی نبی کا کام ختم ہو گیا. اب وہ جانے, اس کا خدا جانے. نبی نے بات سمجھا دی, لیکن یہ اس حد تک, اسے اتمام حجت کہتے ہیں, اسے قطع عذر کہتے ہیں. اس حد تک جب تک بات اندر سے سمجھ میں نہ آئے, نبی کا کام ہے سمجھاتے رہے سمجھاتا رہے سمجھاتا رہے. جب یہاں بات پہنچ گئی, اب نبی وہ اللہ جانے جس کا کلام تھا, جس کی طرف سے پیغام آیا تھا, اور یہ جس نے انکار کیا یہ جانے. تو انکار کا سبب کیا بنا؟ نہ سمجھی, نہ واقفیت, نہ کم علمی, نہ بلکہ مفادات, دنیا کے مفادات, دنیا کے تعلقات. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو دنیا کے مفادات ہیں یہ اللہ کی محبت پر غالب ہو گئے. آپ کے سامنے اللہ کی حقیقت کھل گئی, لیکن آپ اس طرف پیش قدمی کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کے مفادات نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے. اس کا مطلب یہ عزیز تر ہے, یہ محبوب تر ہے, یہ مقصود ہے, وہ مقصود نہیں رہا. یہ ہے اصل میں جو اصل نقطہ, اصل سمجھنے کی بات. جب یہ بات ہو گئی تو اب انہوں نے اپنا, ظاہر ہے آپ ایک اور بات اب یہاں پہ ذہن پہ رکھیں کہ جو حکمران ہوتے ہیں انہیں بیانیہ بنانا پڑتا ہے. لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے بیانیہ بنانا پڑتا ہے. اگر وہ بیانیہ نہ بنائیں تو لوگ جو بھی غلط پالیسیاں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. پالیسیاں ظاہر میں کچھ ہوتی ہیں, اندر میں کچھ ہوتی ہیں. لوگوں کے لیے وہ بیانیہ جو ہے نا, پبلک جو کیا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اقبال نے اسی بات کو کہا ہے نا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر, پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری. وہ ساحری کا یعنی اس بیانیے کا جو حکومت بناتی ہے اس کا ایک جو ہے نا یہاں پہ وہ جھلک ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ قالوا لہو بنیانا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو. لفظی ترجمہ کروں, اصل میں تو انہوں نے کھائی کھودی تھی بہت بڑی. فالقوہ فی الجحیم, تو اس کو دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دو. یہ نقطہ سمجھنے کے لیے جو سقراط کے ساتھ ہوا ہے نا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب سقراط نے اپنے نظریات پیش کیے تو اس سے بھی بادشاہوں کو بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے پہلے سقراط کو سمجھایا, نہیں سمجھا, باز نہیں آیا. پھر انہوں نے اگلا کام یہ کیا کہ اس کو قید کر لیا. ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جرم تو لگ ہی جاتا ہے, بادشاہوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اسے قید کر لیا, آخر میں اسے سزائے موت ہو گئی. اس کے بعد اسے ایک آفر کی گئی. وہ سزائے موت دینے کا اس وقت طریقہ تھا, زہر کا پیالہ پینا پڑتا تھا. اسے آفر کی گئی کہ آپ جو ہے نا صرف اپنے نظریات کو بیان کرنے سے باز آ جاؤ. یہ نوجوان ہمارے خراب ہو رہے ہیں, ان کو خراب نہ کرو اور چپ کر کے بیٹھے رہو, تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے. تو اس نے کہا نہیں, میں اپنے نظریات کی تبلیغ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جو میرے اندر ہے اسے باہر نکالے بغیر میں جی نہیں سکتا.
تو اس نے اپنی مرضی سے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. تو اس سب کے پیچھے اصل بات کیا تھی کہ جب سقراط کمپرومائزڈ ہو جائے گا تو جو لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں وہ جو ہے نا سیدھی لائن پہ واپس آ جائیں گے. یعنی ان کی نظر میں جو خراب ہو گئے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں بھی مسئلہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح وہ بات سامنے رکھی تھی اس کے نتیجے میں نوجوان جن کے مفادات نہیں تھے وہ متاثر ہو گئے تھے. اب ان کو کیسے ٹھیک، آپ کو تو سمجھ آ گئی کہ ہمارے مفادات نے جکڑ لیا، جن کا کوئی مفاد نہیں ہے وہ کیسے سمجھیں گے، ان کے لیے کوئی بیانیہ بنانا پڑے گا. تو اگر جو دعوت دینے والا ہے وہی یو ٹرن لے لے اور ڈر جائے تو پھر وہ سارے کے سارے صحیح لائن پہ واپس آ جائیں گے. تو ڈرانے کے لیے یہ سارا تھا، یہ کوئی قتل کرنا ان کے ارادے میں شامل نہیں تھا. یہ سارا ان کو یعنی ابراہیم ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں اور وہ کہیں کہ جی نہیں میں غلط تھا، آپ لوگ ٹھیک ہو، معافی مانگ لیں، یو ٹرن لے لیں، تاکہ ہماری جو ہے نا دھاک بیٹھ جائے، جو باقی نوجوان ہیں ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے. اسی بات کو ایک اور واقعے کے حوالے سے بھی سمجھ لیں. آپ کو پتہ ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور وہ جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، وہ تو اتنی کھلی بات تھی، جادوگر خود سجدے میں گر پڑے تو فرعون کا بیانیہ تو اڑ گیا. تو اس موقع پر اس نے فوراً ایک نیا بیانیہ بنایا. وہ کیا تھا؟ ویسے اس کی مطلب ذہانت کو تو داد دینی پڑے گی، ایک دم کچھ دیر لگائی نہیں. اس نے کہا اچھا تم سب نورا کشتی کرتے ہو، یہ استاد ہے اور تم شاگرد ہو، اور باہر تم سارے جو ہے نا صلاح مشورہ کر کے آئے ہو، اور یہ ہمارے ساتھ تم نے چکر چلائے ہیں. میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا اور تمہیں سولی دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. یہ سارا کیوں تھا؟ باقی لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا. اور یہ جو جھوٹ تھا یہ بھی باقی لوگوں کو ہم نوا بنانے کے لیے تھا. تو یہ جو ہے نا حکمرانوں کو یہ نیریٹو بلڈنگ یہ کرنی پڑتی ہے. پرانے وقتوں میں فرعون کے حاشرین تھے نا، بستی بستی گلی گلی جا کر وہ ڈھول پیٹتے تھے. حشر یعنی لوگوں کو جمع کرنا. جب وہ جمع ہو جاتے تھے تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ان کے آگے بیان کرتے تھے. یہ حشر ہی سے دوسرا لفظ جو ہے نا جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا. یہ جمعے کا دن، آج جمعے کا دن ہے نا، تو اسلام میں بھی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو گراس روٹ لیول تک جو پبلسائز کرنے کے لیے یہ جمعے کا دن ہے. ایک تذکیر کے لیے ہے، دوسرا یہ اصل میں جو حکومت کے اہلکار ہوتے تھے وہ جمعہ پڑھاتے تھے نا. گورنر پڑھائے گا، کوئی والی پڑھائے گا، کوئی جو ہے نا تحصیلدار پڑھائے گا، تاکہ جو حکومت کی پالیسی ہے اس کو جا کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. اور اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے جی، یہی بیانیہ سازی کا کام میڈیا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، تو ان کے ذریعے، اسی لیے کہ وہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے ریاست کا چوتھا پلر ہے. ویسے ریاست کا چوتھا پلر نہیں ہوتے، ریاست کے 3 پلر ہوتے ہیں، لیکن وہ بن گئے ہیں چوتھا پلر کہ ہمارے بغیر ریاست چل نہیں سکتی. ان کا نیریٹو جو ہے وہ ہم بلڈ کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا اس نیریٹو پر ہم لے کے آتے ہیں جو ریاست کا ہے. بہرحال انہوں نے یہ بیانیہ بنا لیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ان الفاظ سے کی وجہ سے کی. انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے ارادہ کیا ایک تدبیر کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کو نچلا کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کو پھینکا نہیں گیا، ابراہیم نے خود چھلانگ لگائی ہے. وہ پھینکنا نہیں چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خود اس میں چھلانگ لگا دی. یہ بات اگر ہم میں سے کسی کی سمجھ میں آئی ہے نا تو اقبال ہی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی. تو اقبال بتا رہا ہے کہ انہوں نے خود چھلانگ لگائی. یہاں بین السطور اگر آپ پڑھ سکیں، آپ میں اس کی وہ ہو جو ایک ہوتا ہے نا ایک سینس، تو پھر یہ سمجھ آئے گی انہوں نے نہیں پھینکا، ابراہیم علیہ السلام نے خود چھلانگ لگائی اور ان کی چال ان پر الٹا دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں جب آگ سے زندہ سلامت نکال دیا. اس کی بھی تفصیل یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. اب دیکھیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، آگ جلا سکتی ہے یا نہیں جلا سکتی، لیکن اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو نہیں جلانا. کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر. ٹھنڈی ہو گئی. تاثیر آگ میں تو پھر نہیں تھی نا، اللہ کے اذن میں تاثیر تھی. اس نے وہ آگ کی صلاحیت سلب کر لی، نہیں جلا سکی. یہ نقطہ ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم نے کہا کہ میں اب ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی یہ اللہ کا اب چھوڑ، حجت قائم ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اب مزید سمجھانا، ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تحصیل حاصل، جو بات حاصل ہو گئی ہے اسے دوبارہ حاصل کرنا، تو یہ تو ایک فضول حرکت ہے.
دوبارہ جو ہے نا پہیا ایجاد کرنے والی بات ہے. بس اب میں یہاں پہ نہیں رہتا, یہاں سے میں ہجرت کرتا ہوں. ایک سیکنڈ رکیے. سب سے پہلے جس ماحول میں آپ ہوں اس ماحول سے ہٹ کر سوچنا کتنا مشکل کام ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر پورا ماحول چل رہا ہے, آدمی ادھر ہی چلتا ہے. ہٹ کے سوچنے والا آدمی, یہ کرٹیکل جو ہے نا تھنکنگ, یہ بہت تھوڑے لوگوں میں ہوتی ہے. تو ابراہیم یعنی اس کا مطلب قلب سلیم کی ایک نشانی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے, اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا یارہ کتنے لوگوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو ایک ٹینشن ہی ہے نا. آپ ناسمجھوں کو سمجھائیں, آگے سے الٹے سیدھے سوال سنیں, تنقیدیں سنیں, گالی گلوچ سنیں, یہ بھی ایک مشکل کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی پورے اترے. تیسرا مرحلہ ان کے سامنے پیش کرنا جن کے مفادات ہیں, ان کے خلاف بات لانا جس کے نتیجے میں جان جا سکتی ہو, اور پھر سچ مچ جان پر بن آنا اور بے خطر آگ میں کود جانا. دیکھیں اس کو تھوڑا میں چاہتا ہوں ہم اچھی طرح سوچیں نا. دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے حالات کو سازگار کرے پھر ہم کام کریں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں چاہتا ہے اللہ آگ کو ٹھنڈی کرنا, میں چھلانگ ماروں. تو یہاں جو چیز سامنے آئی وہ کیا ہے, تم چھلانگ لگاؤ گے تو میں آگ ٹھنڈی کروں گا. بس اتنا سارا فرق ہے. آگ بھی وہی, بندہ بھی اسی طرح, اللہ بھی وہی, فاعل حقیقی بھی وہی. لیکن یہ کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے بھائی, یہ ڈیمانڈ ہے وقت کی, اللہ کی گویا ڈیمانڈ ہے, وقت کی ڈیمانڈ گویا اللہ کی ڈیمانڈ ہے. میں اس پر پورا اترتا ہوں, پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. میں نے اپنی کشتی سمندر میں ڈال دی ہے, اب جدھر جائے دیکھیں گے. یہ وقت کا تقاضا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا, اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی. کانٹراسٹ میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو, اللہ نے حکم دیا یہ بستی ہے, اس میں داخل ہو جاؤ, یہ تمہاری ہے. انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین, اللہ اس میں تو بڑے جبار لوگ ہیں اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں پہ ہیں. پہلے انہیں نکال پھر ہم جائیں گے, پھر تو ہم اچھلتے کودتے جائیں گے, لیکن جب تک وہ ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے. یہ ہے وہ چیز, پہلے ہمت تمہیں کرنی پڑے گی اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات سازگار کر دے گا. اور اگر تم ہمت نہیں کرو گے تو پھر حالات اور مشکل سے مشکل تر بناتا چلا جائے گا. میرا ارادہ تو نہیں تھا, لیکن مجھے اندر سے مجبور ہو رہا ہوں آپ کے سامنے یہ رکھنے کا کہ 9/11 کے بعد بھی ہم پر کوئی حالات بنے تھے, ہم نے لیٹنا پسند کیا تھا, اور پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی کی چلی گئی. پھر حالات بنے, اسی طرح کے حالات تھے, اس سے کوئی مختلف تو نہیں تھے. اس وقت بھی امریکہ نے انڈیا ہی کو ہلاشری دینی تھی, ابھی پھر بنے, اور ہم نے کہا جی اب تو دیوار سے لگ ہی چکے ہیں, اب جو ہو سو ہو, دیکھی جائے گی. تو دیکھیں 4 گھنٹے کی جنگ, پوری دنیا بدل گئی. میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی, یقین نہیں آتا ابھی یہ ہو کیا گیا ہے. مطلب قوم بھی متفق ہو گئی. وہ کل ٹرمپ کیا کہہ رہا تھا, آج کیا بیان دینا شروع ہو گیا ہے. ویسٹ میں پورا جو ہے نا آپ کی پرسیپشن ہی بدل گئی, مسلم کنٹریز میں آپ کی پرسیپشن بدل گئی. لگے 4 گھنٹے ہی ہیں. تو آج بھی آ گیا اولاد ابراہیم میں نمرود ہے, کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو جو اس طرح بڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ وہ خدا کوئی اور تھا, آج کا خدا کوئی اور ہے, یا اس کی سنتیں کوئی اور تھیں اور آج والے کی کوئی اور ہیں. تو اب وہ چل پڑے وہاں, ہجرت کی انہوں نے وہاں سے. یہ ایک امتحان, دوسرا امتحان, تیسرا امتحان. ذہن میں رکھیں میں نے کیا بتایا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ زندگی ہے, پوری زندگی کی نماز یہ ہے نا. آگے چلیں جی. رب حب لی من الصالحین, دعا کی ہے میرے رب مجھے عطا فرما نیکوکاروں میں سے, یعنی اولاد مانگی. یہ کوئی 87 برس کی عمر ہے. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک بردبار بیٹے کی, حلم والا بیٹا, اس کی خوشخبری دی. فلما بلغ معہ السعی, وہ بیٹا جب اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہو گیا, یعنی لڑکپن آ گیا. ویسے کہتے ہیں 13 سال عمر ہو گئی تھی, اور 100 سال یعنی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی جب اب یہ معاملہ آیا. اب وہاں سے نکل آئے تھے, آ کے کنعان میں جو بیوی ساتھ لائے تھے ان کو آباد کیا تھا, ان سے اولاد نہیں تھی. یہ پھر انہوں نے ایک مصر کا دورہ کیا تھا, وہاں حضرت شہزادی تھیں حضرت ہاجرہ. تو بادشاہ نے ان کو جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے ہدیہ دینا, بادشاہوں پرانوں کا طریقہ ہوتا تھا بڑے لوگوں کو, تو وہ ایک تعلق بادشاہ نے قائم کیا.
حضرت حاجرہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ میں نے یہ تھوڑی تفصیل آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھی ہے کہ یہودیوں نے ادھر بھی ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے کہا یہ لونڈی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جو بھی وہ ضد کرتے تھے بنی اسماعیل سے، تو وہ پھر پیچھے تک جاتے ہیں، تو ان کو لا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے میں جو جسے آج ہم حجاز کہتے ہیں، یا جو خانہ کعبہ جہاں پہ واقع ہے، تو یہاں پہ آ کے آباد کیا تھا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، اور ان کی دیکھیں جب اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، بے غلام علیم آتا ہے، علم والا بیٹا، اور یہاں جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے بے غلام حلیم، بردبار، صبر والا، تحمل والا بیٹا عطا کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہو گئے، شاید آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے دونوں باپ بیٹے نے مل کے کی ہے، تو شاید یہ اس موقع کی بات ہو۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے۔ یہ بڑا پیارا جو ہے نا، اس کو یہ ایک عربی کا انداز ہے، تو اس میں جب یہ پہلے حرف کے اوپر بے پیش لگ جائے اور پھر آخر میں جو ہے نا اس طرح یہ کے اوپر زبر آ گئی، تو یہ کسی کو بہت پیار سے، یہ جو طفیل نام ہوتا ہے نا، وہ جیسے منا سا جو جیسے کہتے ہیں، تو وہ اس کا یہ یعنی بچہ، لیکن وہ بچہ طفیل، وہ توئے کے اوپر جو پیش آ گئی، تو اس نے وہ پیارا سا بچہ، من موہنا بچہ بنا دیا اس کو۔ تو اسی طرح یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے لاڈلے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، منام خواب، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذہن میں رکھیں یہ عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کسی آج کل عام آدمی کو خواب کسی کو نظر آئے اور اٹھ کے وہ، یہ نبی کا خواب ہے۔ نبی کے خواب میں شیطان کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ وحی ہی کی طرح ہے، جیسے وحی محفوظ ہے اسی طرح نبی کا خواب بھی محفوظ ہے۔ تو گویا جب نبی نے خواب میں کوئی شے دیکھی، وہ اسے کرنی ہوگی، اللہ کا حکم ہے اس کے لیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے پھر ارادہ باندھا، گئے اس کے لیے۔ تو انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے مجھے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نماز پڑھو، تو ان کی امت پر بھی وہ نماز فرض ہے۔ یہاں پہ بھی دو آدمی ہیں، ایک نے قتل کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، دوسرے نے ذبح ہونا ہے۔ اللہ نے دونوں کو خواب نہیں دکھایا، ایک کو خواب دکھایا، اللہ کا حکم دونوں کے لیے ہے۔ تو باپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ذہناً تیار ہو گیا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس کا مطلب ہے اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام ذبح نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کوئی بکری تو نہیں ہے کہ وہ میں کرے گی تو آپ چھوڑ دیں گے۔ ابھی قربانی پہ بکرا کتنی کوشش کرے، آپ نے چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا۔ وہ انسان ہیں، لہٰذا ان کی بھی مرضی ضروری ہے، ان کا ارادہ ضروری ہے، ان سے بھی رائے لینا ضروری ہے۔ تو یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، دونوں کے لیے برابر امتحان تھا۔ ویسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے جان دینی ہے اس کے لیے بڑا امتحان تھا، کیونکہ لڑتے ہوئے مرنا پھر آسان ہے، یہ ہاتھ باندھ کے بالکل جان دینا یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو فانظر ماذا ترا، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ قالا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جی، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں کوئی رزسٹ نہیں کروں گا، کوئی جو ہے نا وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، میں اللہ کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ مجھے حسرت ہوتی ہے، عام طور پہ مجھے یوں لگتا ہے، ہو سکتا ہے میری پرسپشن غلط ہو، کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو قربانی کو یا ان کے عمل کو تو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اس تسلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ حقیقت میں یہ اس سے بھی بڑی بات ہے اپنی جگہ۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کم کیے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ بھی ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سر تسلیم، ابراہیم تو اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے، اسماعیل تو جان ہی دے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہیں، بہت عمر دیکھ لی ہے، دنیا دیکھ لی ہے، اس نے تو ابھی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو کہتے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، تو جب دونوں
اب اسلمہ ہے نا، اسلم اسلام اسی سے بنا ہے نا، یہ ہوتا ہے مسلمان. ٹوٹل سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے. تو جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے گردن ڈال دی، سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے حکم کے آگے، یعنی باپ چھری چلانے پر تیار ہو گیا اور بیٹا گردن کٹانے پہ تیار ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور صرف اتنا، صرف ارادے کی حد تک نہیں ہوا، عملاً باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اس میں بعض مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ بہرحال اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ اس موقع پر بیٹے کا چہرہ دیکھ سکیں، سامنے ہو تو چہرہ الٹا لٹایا تاکہ کم از کم نگاہوں میں چہرہ تو نہ ہو، وہ جو تاثرات ہیں یا احساسات ہیں ان کو تو میں محسوس نہ کروں. تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بہت کرخت انسان تھے، پرواہ ہی نہیں تھی بیٹے کو ذبح کرنے کی، جو دل پہ گزر رہی تھی وہ تو گزر رہی تھی. اس کے لیے ایک اشارہ کر دیا کہ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، عام طور پہ تو جس کو آپ ذبح کرتے ہیں اس طرح الٹا تو نہیں لٹاتے، تو یہ اس لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو نوازتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا. یہ ممتحن خود کہہ رہا ہے کہ جی امتحان، پرچہ بہت سخت تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، تو پھر اس کی جگہ پہ ہم نے ایک عظیم جو ہے نا قربانی جنت سے لا کر، چھری ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بیٹے کی گردن پہ چلا رہے ہیں، لیکن وہ اب دیکھیے لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، وہ بیچ میں آ گیا اور چھری چلی اس قربانی پر ہے کہ جو جنت سے لا کے وہاں پہ لٹا دی گئی تھی. اس کے بعد جب دیکھا تو اسماعیل سلامت ادھر کھڑا ہے. اللہ کی طرف سے یعنی اس سے بڑی اپریسیشن اور کیا ہوگی کہ ممتحن خود کہے کہ امتحان بہت بڑا تھا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کو ہم نے باقی رکھا، چھوڑ دیا بعد والوں میں. تو یہ آپ ذرا سوچیں نا، جب یہ بات کہی جاتی ہے آج کل کہ جی یہ قربانی کرنے سے تو بہتر ہے اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں، تو اصل میں اس کی اسپرٹ کو نہ سمجھنا ہے. اسپرٹ یہ ہے کہ یہ تو ایک نشانی، ایک یاد کے طور پر ہم اسے منا رہے ہیں. جو شے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دیا تھا، موقع آنے پر ہم بھی اپنی جانیں اسی طرح نچھاور کریں گے، موقع آنے پر اپنے مفادات پر اسی طرح چھری چلائیں گے، کیریئر پر چلانی پڑی تو پرواہ نہیں کریں گے. یہ ہے وہ اسپرٹ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پورا نقشہ اس کا ہے در حقیقت. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. ایمان کا تقاضا یہ بنتا ہے، ایمان والے بندوں میں سے تھا. اچھا اب آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے، تھوڑا منٹ تو چلے لگ ہی جائے گا، ادھر رکیں. جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان قربانیوں سے پاؤں کھینچ لیتے ہیں، تو جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا ان کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا نام رہتا ہے. جب ہم مر جاتے ہیں تو کتنے دولت مند لوگ ہیں آج ان کا کوئی نام نہیں ہے، کتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں آج ان کا کوئی نام نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اس طرح زندگی بسر کی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تو انہیں گزرے ہوئے کم از کم کوئی 5000 سال ہو گئے ہوں گے، آج بھی ہم ان کا ذکر کریں، اللہ نے ذکر باقی رکھا ہوا ہے. ایک تقابل اور سامنے آتا ہے، دیکھیں اکبر کتنا بڑا بادشاہ تھا، اپنے وقت میں اکبر کے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا. اور اکبر دی گریٹ، اکبر بادشاہ، اکبر اعظم، اس کے مقابلے میں شیخ احمد سرہندی فقیر، کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی حیثیت ہوتی تو کیوں جیل میں ڈالے جاتے. آج آپ عزت سے، احترام سے کس کا نام لیتے ہیں، اکبر کا یا مجدد الفسانی کا؟ یہ بس فرق ہے. عزت اللہ تعالیٰ کسی کی دائمی کر دیتا ہے اور کسی کی وقتی ہوتی ہے.
تو وقتی چیزوں کے لیے، فانی چیزوں کے لیے وہ اپنی زندگی جو تھوڑی مختصر اللہ نے دی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ اصل میں یہ میں آگے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو واضح ہو جائے، ایک اور مصیبت انہوں نے ڈالی ہے یہودیوں نے، کہ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ اور ہماری اس امت کی تاریخ میں کوئی وقت ایسا ضرور گزرا ہے کہ جب ہمارے علماء بنی اسرائیل سے کوئی بہت متاثر ہوئے، لہذا انہوں نے وہاں سے اٹھا کر اس طرح کی روایات ادھر بھی گھسیڑ دی ہیں کہ یہ ذبیح اللہ جو ہے نا اسحاق تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے قرآن مجید میں جس ترتیب سے مضمون آیا ہے، اس میں اسحاق علیہ السلام کی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ ایک اشارہ میں نے آپ کو اور بھی کر دیا ہے، وہ غلام علیم اور غلام حلیم کا۔ اسحاق علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں بے غلامین علیم آئے، فبشرناہ بے غلامین علیم، اور اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ بے غلامین حلیم آئے گا۔ یعنی وہ زمانی ترتیب بھی دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کی صفت بھی دیکھیں، ان کے ساتھ علیم ہے، ان کے ساتھ حلیم ہے۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب آپ ایک بیٹا ہے اس پر آپ نے جو ہے نا چھری چلا دی، تو انعام کیا بنتا ہے؟ ایک اور بیٹا۔ وہ ہے کہ جو اللہ نے اسحاق کی صورت میں دیا، اور 100 سال کی عمر میں دیا، اور اس بیوی سے دیا جو بانجھ تھی، جس کے ہاں جوانی میں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہی لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ دیکھیں کتنی وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے، آپ ویسے پڑھیں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا نا، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اور لا محبوب الا اللہ، یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ جب لکھا ہوا نہیں ملے گا، ہم سرسری پڑھیں گے تو وہ واقعات میں الجھ کے رہ جائیں گے، اس سبق تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ بٹوین دا لائن ملے گا، یہ اصل دین ہے۔ وہ جو غالب نے کہا نا بشرط استواری، وہ کیا ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، تو اصل ایمان تو یہ ہے جو نظروں ہی سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں آئے گی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی جو حضور نے فرمایا، بدا الاسلام و غریباً، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، فسیعود کما بدا، ان قریب لوٹ کے ویسے ہی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ تو نمازیں تو نہیں ختم ہوئیں، وہ تو باقی ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئیں۔ روزے تو نہیں ختم ہوئے، حج نہیں ختم ہوا، یہ جذبات ختم ہو گئے، یہ ویلیوز جو ہے نا وہ مسلمانوں میں سے ختم ہو گئی ہیں۔ ایک روایت ہے جو نبھا رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، وہ یہ صورت بن گئی ہے۔ چلیں جی، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی تھے نیکوکاروں میں سے۔ ہاں ایک دلیل اور رہ گئی ہے، وہ پتہ کیا دلیل ہے؟ جہاں پہ واقعہ آتا ہے حضرت اسحاق علیہ، 2 جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ساتھ آتا ہے وہ یعقوب، اور یعقوب کی بھی بشارت دی۔ تو جب پوتے کی بشارت ساتھ آ گئی، اس کے بعد اللہ کہ اسے ذبح کرو، تو کی نہیں بنتی، مطلب پھر امتحان کیسے بنا؟ کیونکہ اسحاق کے ساتھ ہی یعقوب کی بشارت بھی آ گئی تھی۔ تو اتنے سارے دلائل ہیں۔ ویسے اس میں بہت اچھی کتاب ہے، وہ مولانا حمید الدین فرائی نے لکھی تھی، اور اس کا ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی نے کیا ہے اردو میں، وہ انہوں نے عربی میں لکھی تھی، چونکہ یہ زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ عرب تفسیروں میں آئی ہوئی ہیں، ہماری اردو تفسیروں میں نہیں ہے، عرب تفسیروں میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے عربی میں لکھی وہ کتاب۔ پھر اس کا ترجمہ کر دیا مولانا امین احسن اصلاحی نے، ذبیحہ کون، یعنی کون ہے ذبیح کون، تو وہ یعنی کس کو ذبح کیا گیا تھا، تو وہ بڑی اچھی، اگر کوئی کسی کو مل جائے یا زیادہ دلچسپی ہو تو وہ پڑھ لے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، تو ہم نے اس پر بھی برکتیں کی اور اسحاق پر بھی برکتیں کی۔ اب یہاں پہ جو علیہ کی ضمیر ہے، یہ اگر ماضی یعنی قریب میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائے گی، یعنی ابراہیم پر بھی برکت اور اسحاق پر بھی برکت۔ پورے قصے میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آیا ہے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں کے اوپر، علیہ سے مراد پھر ہو جائیں گے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، دونوں کی اولادوں پر ہم نے برکتیں کی۔ ان میں تو نبیوں کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہیں۔ ادھر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہی ان سب پر بھاری ہو گئے، دونوں پہ برکتیں ہو گئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولادوں میں سے، اسحاق اور اسماعیل کی اولادوں میں سے، محسن نیکوکار بھی ہیں،
وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اپنی جانوں پر واضح طور پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، ان میں شرک کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں بھی وہ سارے جو ہے نا مال بنانے والے اور اللہ کے دین کے دشمن ادھر بھی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان میں بھی سارے برے نہیں ہیں، نیک ادھر بھی ہیں اور نیک ان میں بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آخر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان نیک لوگوں میں تھے، اور ان کے آباء و اجداد میں بھی بہت سے نیک لوگ تھے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے یہ آیات پڑھی تھی، اس میں واضح ہو گیا کہ اصل میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری۔ اب دیکھیں بات آئے گی تو ہمارا ذہن نماز کی طرف جائے گا، اس لیے میں جھجک رہا تھا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو، اور اس میں اصل بات قربانی ہے، ہم ہر لحظہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ آیت ذہن میں رہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں پرکھیں گے، تمہیں خوف کی کیفیت میں مبتلا کر کے دیکھیں گے، ادھر آتے ہو یا ادھر جاتے ہو، تمہارا پھلوں میں مالوں میں نقصان کر کے دیکھیں گے، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے دیکھیں گے، اور یہ کہ تمہاری محنتوں کا نقصان تمہارے سامنے لے کے آئیں گے۔ اس سب پر اگر ثابت قدم رہتے ہو تو خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ ڈیمانڈ تمام مسلمانوں سے، یہ اصل دین ہے، اس دین پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، تو اس کے لیے جو پختگی آئے گی، ہمت آئے گی، طاقت آئے گی، اس کے لیے اللہ نے شریعت اتاری ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میری یقین تمہیں حاصل ہو جائے، روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ ساری عبادات، انہیں ارکان کیوں کہا گیا ہے؟ یہ رکن کی جمع ہے ارکان، رکن کہتے ہیں پلر کو، پلر چھت کو سپورٹ دیتا ہے، یہ سپورٹیو رول ہے ان کا۔ شریعت اللہ نے تمہیں پختہ بنانے کے لیے عطا کی ہے تاکہ تمہارے اندر اتنی پختگی آ جائے، اس کردار کو نبھا سکو۔ کچا آدمی یہ کردار نہیں نبھا سکتا۔ تو ہم نے تو بس ایسا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہم چھت ڈالتے ہی نہیں، بس پلر کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس تصور کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پلر اس چھت کو ڈالنے کے لیے ہے، اور چھت در حقیقت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ہماری زندگی اگر ان قربانیوں سے آراستہ ہو گئی تو گویا ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں، اور جب جہاں قربانیاں آتی ہیں وہاں منہ موڑ لیں اور وہ کہیں کہ ان فیہا قوما جبارین، تو پھر یہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، امتحان میں ناکام ہو گئے۔ امتحان میں کامیاب نہیں ہیں، امتحان میں ناکام ہیں۔ بے شک یہ نمازیں روزے پورے ہوں، لیکن یہ پھر منہ پہ مارے جائیں گے، اس لیے کہ وہ امتحان میں ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی بھی، پوری زندگی اس کو اپنا نصب العین بنانے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔